हुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्बा मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और इस शख्स की भी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है, और ऐसा अमल चाहती हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 133 हमने कल स्टार्ट की थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी। आज हम फिर वहीं से देखते हैं। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके आबा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक ही माबूद है, और हम इसी के लिए फरमाबरदार हैं। वो एक उम्मत थी जो यकीनन गुजर गई, और जो कुछ इसने कमाया वो इसके लिए है, जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। और उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो हदायत पाओगे। आप कह दें, नहीं, बल्कि इब्राहीम की मिल्लत, जो एक अल्लाह का होने वाला था और वो मुशरिकों में से ना था। अल्लाह की रहमत और तौफीक से हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 133 को मज़ीद देखते हैं। कल भी इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। इस काला लिबनी ही माताबुदून, जब इसने अपने बेटों से कहा, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सवाल किया गया है कि यहूदियों से कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई थी। वजह सिर्फ यही है, पूछने का मकसद यही है कि अगर तो वो कहें कि मौजूद थे तो वो झूठे हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ औलाद मौजूद थी, और अगर वो कहें कि नहीं तो फिर ये साबित हो गया कि इनको मालूम ही नहीं कि क्या वसीयत की गई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यानी इससे हमें पता चलता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के वक्त भी सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी औलाद के ईमान और इबादत की फ़िक्र थी। इसीलिए उन्होंने, कल की आयत में हमने देखा था कि उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि ताकीद की थी कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है, फरमाबरदारी पर ही फ़ौत होना। प्यारी बहनों, बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह सिखा दें कि इस्लाम पर कायम रहना है, मरते दम तक फ़राइज़ अदा करने हैं, और बच्चों से इस बात का अहद लें कि तुमने इस जगह पर रहते हुए, इसी मुल्क में, इसी दुनिया में रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत करनी है, और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की भी इस्लाम के बगैर नजात नहीं, किसी सूरत नजात नहीं है। जब तक इस्लाम पे कायम रहोगे, मौत तक तुमने अल्लाह की इबादत करनी है। जब तक इस्लाम पे कायम रहोगे तब तक ही तुम इंशाल्लाह अल्लाह के दीन पर रहोगे। और आप अपनी औलाद से पूछें कि जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से पूछा, तो आप भी अपनी औलाद से पूछें कि क्या तुम भी अपने बाप दादा के अमाल पर फ़ख्र करोगे या ख़ुद नेक अमल करोगे। तुमसे तुम्हारे अमाल पूछे जाएंगे और तुम्हारे बाप दादा से उनके अमाल पूछे जाएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब इनकी मौत के आसार नमूदार हुए तो उन्होंने अब इम्तिहान के तौर पर अपने बेटों से दरियाफ़्त किया, ताकि बेटों के वसीयत पर अमल पैदा होने की वजह से उनको सुकून हो। जब उनके बेटे इस बात की तायद करें कि हाँ भी हम भी इस्लाम पढ़ेंगे, तो फिर वो सुकून की मौत मर सकते हैं। इसीलिए यहूदियों से कहा जा रहा है कि भाई, तुम्हारे बाप दादा जो थे आले इस्माइल, और जो अरब वाले थे, और आले इसहाक जो यहूद थे, उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा मोहित थे, अल्लाह के बरगज़ीदा अंबिया थे, तो फिर तो शिर्क अख्तियार करके तुम नाखल्फ क्यों बन रहे हो। तुम्हें तो इनकी तरह खुलूस की नीयत रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इसी के रास्ते पर चलना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने इनके तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने के बारे में पूछा और इनसे इस पर साबित कदम रहने का भी अहद लिया। प्यारी बहनों, सारी अंबिया कराम की वसीयत तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने की थी। जैसा कि
تو اللہ رب العزت نے سورۃ شورا آیت نمبر 13 میں فرمایا، ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے، یعنی بہت بھاری ہے، جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اسی آدمی کو چاہتا ہے جس کو وہ چننا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی اسی کو دکھاتا ہے جو ہدایت کے راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، جو ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے۔ آل یعقوب نے بلا اتفاق توحید پر قائم رہنے کا اقرار کیا، اور یہ بھی کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندہ رہیں گے اور اسی پر جان دیں گے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 میں، ترجمہ: آسمان اور زمین والے سب خواہ چاہیں یا نہ چاہیں اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین میں رہنے والی ہر مخلوق چاہے اپنی خوشی سے اللہ پر ایمان لائے یا نہ لائے، وہ اسی کے فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کے حکم سے چلنے والے ہیں اور لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہی انبیاء کرام کا مذہب تھا۔ انبیاء کرام کی اگرچہ شریعت الگ الگ تھی، لیکن وہ سب اسلام اور توحید کے گرد ہی گھومتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ انبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اس سے یہی کہا کہ وہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء اللہ کی بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہے۔ نعبد الہک و آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ جب بیٹوں نے یہ جواب دیا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فرما برداری، ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ کی فرما برداری پر رہیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے اپنے دین کو پہچانتے تھے اور اس ورثے کو قبول کر رہے تھے جو ان کے باپ دادا کی طرف سے آیا تھا۔ یعنی ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے اور آپ کے آبا کا معبود ہے، جس کے وجود اور اس کی عبادت کے واجب ہونے پر تمام عقلی دلائل قائم ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں، خضوع کرنے والوں، اس کی عبودیت کا اعتراف کرنے والے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں، یہودی ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر رب العزت نے دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے، یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام لانا، اپنے آپ کو اسلام دین کے لیے وقف کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا، اور جب اسلام لایا جائے تو پھر اس کے بعد عبادت کی جائے۔ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پہلے انہوں نے یہ کہا اور پھر کہا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کر دیا۔ دل کا امتاً قد خلت، ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ امت گزر گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے انبیاء کرام کی جماعت اور ان کی اولاد کی جماعت۔ لہا ما کسب تو، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا وہ ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کی عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔
اور یہ باتیں آج کے بچوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کے بچوں کو اس بارے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے حسب نسب پہ، اپنے مال پہ، اپنے خاندان پہ غرور نہیں کرو. ان کے عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے. اگر تمہارے اسلاف نیک تھے، نیک بزرگ تھے تو وہ گزر گئے اور ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ چلے گئے. ہاں، اگر تم ان کے رخشے قدم پر چلو گے، نیک عمل کرو گے تو تمہارے نیک عمل تمہیں فائدہ پہنچا دیں گے. یہ باتیں اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی نسبت سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، نہ تو ان سے تمہارے عملوں کی اور نہ تم سے ان کے عملوں کی پوچھ گچھ ہوگی. جب تک تمہاری جیبوں میں عمل نہیں ہوگا، عمل کی نقدی نہیں ہوگی، عمل کا پیسہ نہیں ہوگا، تم کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں بھی آیا کہ جس کا عمل دیر لگائے گا اس کا نسب جلدی نہیں کرے گا، یعنی خاندان حسب و نسب اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. جس کا جیسا عمل ہوگا ویسا حساب کتاب ہوگا، ویسے ہی اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی. نیکیوں کی کمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص جلدی جنت میں نہ جائے گا تو یہ بات نہیں کہ نسب اس کو جنت پہنچا دے. نجات کا مدار نیک اعمال پر ہے، نسب پر ہرگز نہیں ہے. یہ بات سب جان لیں کہ دین حق ہے، حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے. یاد رکھیں، حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے. جیسے دنیا کے معاملے میں وراثت قائم کرتے ہیں نا، حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے. بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں ملتا. جیسے یہودی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب مستقل ہوتا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، آل محمد کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ پچھلی نسل کے گناہ اگلی نسل تک منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی. نہ گناہ وراثت میں ملتے ہیں، یاد رکھیں نہ نیکیاں وراثت میں ملتی ہیں. ہر شخص نے جو خیر اور شر کمایا تو ان کا خیر تمہیں نفع نہیں دے گا. اگر تم برائی کماتے ہو تو تمہاری برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہے. کسی دوسرے کے اعمال آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے. ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اچھا یا برا. اللہ تسألون عما کانوا یعملون. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی کام آئے گا. اور یہ غرور کہ انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، کبھی بھی درست نہیں. اپنے حالات پہ غور کریں اور دیکھیں، اپنے بچوں میں بھی یہ چیز ڈالیں اور اپنے لیے بھی یہ دیکھیں کہ کیا میرے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات دلا دیں گے. پیاری بہنوں، بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت زیادہ. اور آج ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام تو بہت بات کی بات ہے، لوگ یہاں پہ بزرگوں کے ساتھ، پیر و فقیروں کے ساتھ اپنا واسطہ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی، جب مولوی حضرات بھی واقعہ بتا رہے تھے کہ کوئی مولوی صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی جب قبر میں گیا تو وہ فرشتے حساب لینے کے لیے آئے کہ تم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے، تمہارے اعمال میں تو کوئی نماز نہیں ہے، تم نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. تو اس نے کہا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا. فرشتوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں. فرشتوں نے کہا کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں نظام الدین اولیاء کا درزی ہوں. انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ تمہیں نمازیں معاف ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں کس طرح کے غلط باتیں. وہ انبیاء کرام نیک تھے اور ولی اللہ تھے، وہ نیک کام کر گئے، لیکن ان کے ساتھ کیسی غلط باتیں منسوخ کی جاتی ہیں. اور جو علم کے ناقص لوگ ہیں وہ کیسے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. آمین.